खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, और ख़ास तौर पे हम आप सबके अच्छे फीडबैक के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिस दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत और प्यार, अकीदत के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। हमारे लिए बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 202 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे सब अजीम जलाली और बड़े कामों के लिए जो तू हमारे दरमियान करता है। आज सुबह के लिए, इस सारे आए खुदा प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सीखने और सिखाने की अनॉइंटिंग अपने लोगों को अनायत कर, और आज के कलाम के वसीला से नाजरीन बड़ी कसरत के साथ बरकत पाएँ। और खुदावंद तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को और पास्टर अजीम रहमत को और सारे स्टाफ को जितने रिकॉर्डिंग में यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल के लिए, अपने लोगों की भलाई, नजात, छुटकारे, आज़ादी, तसल्ली के लिए और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए खुदावंद आज अपने बच्चों को ले बड़े ज़ोर और कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब और इसकी पहली 6 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। और जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर की हुई चीजों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, बड़ा मारूफ ये हवाला, जो ख़ास तौर पे बहुत सारे पैगामात को सुनाते वक्त लोग पढ़ते भी हैं, और हम में से बेशतर लोग इसे जानते हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि इसका ज़िक्र मुक़द्दस मरकुस भी बयान करते हैं, और ख़ासी अहमियत का हामिल, और इसमें से आज हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। और हमारा ईमान है कि जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स आपके लिए बड़े बाबरकत रहे हैं, आज का ये प्रोग्राम भी बड़ा बाबरकत होगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे पास्टर अजीम रहमत साहब से। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पे बड़ा वाज़े इस बात को बयान किया गया है, पहली ही आयत में लिखा है, उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नज़रों के रुपए हैकल के ख़जाने में डाल रहे थे। सबसे पहली बात तो हमें ये बताएं कि हैकल में हदिया डालने का तरीक़ेकार क्या था जो यहूदियों ने अडॉप्ट किया हुआ था, किस तरीके से वो हदिया या नजराना डालते थे, और इसी तौर से जो यहाँ दौलतमंद है ये कैसे हदिया डाल रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फ़ौरन वहाँ अट्रैक्ट हुए, उन्होंने देखा है कि दौलतमंद हदिया कैसे डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एक तो बनी इसराइल कौम की जो हैकल का सारा सिस्टम था और मोशविक लॉ, उनको ये टीचिंग थी कि खुदावंद के लिए देना है। कुछ परमानेंट ऑफरिंग्स थी जो दायजकी की शक्ल में होती थी, जो उनको वहाँ पे लानी है और हैकल में जमा करानी है।
ہر چیز کے اوپر وہ دہ یقی دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اسپیشل نذرانے بھی ہوتے تھے جو وہ مہیا کرتے تھے اور دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک فنڈس تھے، ولیم بارکلے اپنی کامنٹری میں لکھتا ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ 30 قسم کے گلے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جو کچھ غیر اقوام والے احاطے کی طرف موجود تھے، کچھ اور خواتین کی طرف موجود تھے، کچھ بیرونی احاطے کی طرف رکھے گئے تھے، کچھ خاص جگہوں پہ، اور اس پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ جیسے دہ یقی کے لیے آپ اس میں یوز کریں، یہ غریبوں اور بیواؤں کے لیے یوز کریں، یہ یتیموں کے لیے کریں، یہ لاویوں کے لیے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کریں، یہ مختلف قسم کے ٹیکس، بلڈنگز، یہاں تک کہ ہیکل کے لیے بھی۔ لیکن وہ ایک نرسنگے کی مانند پکچر بنائی ہوئی تھی انہوں نے، نیچے سے وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اوپر سے وہ ایسے ہدیے ڈال کے تو وہ نیچے اس کے اندر جاتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم کو شروع سے ہی دینے کے بارے میں خدا نے سکھایا تھا کہ آپ نے دینا ہے، اور لیکن خداوند کا کلام مقدس میں ڈیفینیٹلی کنیکشن تھا دل کے ساتھ، لیکن یہ بن گیا ان کا ایک ریچول قسم کی کہ جو زیادہ دے گا، جو وہ زیادہ راست باز ہے، وہ زیادہ خدا کے قریب ہے، وہ زیادہ خدا تک پہنچا ہوا ہے، وہ زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ دولت بنی اسرائیل میں ایک برکت بھی سمجھی جاتی تھی کہ ہاں ہم پر زیادہ بلیسنگ ہے، اور جو غربت تھی اس کو وہ ایک قسم کی لعنت بھی سمجھتے تھے کہ یہ غریب ہے کیونکہ یہ اس پر برکت نہیں ہے خدا کی، یہ قرض کے نیچے ہے۔ تو زیادہ دینے کا مطلب ایک قسم کا یہ ایڈورٹائز کرنا بھی ہوتا تھا کہ میرے اوپر جو بلیسنگ ہے، میرے اوپر جو برکت ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ کلچر انہوں نے اندر ڈالا بھی ہوا تھا، فریسیوں نے بھی، فقیوں نے بھی، اور جو ہیکل کے ذمہ دار تھے انہوں نے ڈالا بھی، ایون کہ کاہنوں نے بھی۔ سردار کاہن امیر ترین پرسنالٹی پوائنٹ کیا جاتا تھا، اور خصوصی طور پر جب روم کی سلطنت نے یہ ٹیک اوور لے لیا کہ سردار کاہن جو ہے وہ ہم پوائنٹ کریں گے، اور باقی جو آپ کسی نیڈرن کے ممبر ہیں وہ آپ پوائنٹ کر لیں، لیکن وہ صدوقی فرقے سے کوشش کرتے تھے کہ پوائنٹ کرے، کیونکہ ان کی بقیہ کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اس نے لکھا کہ صدوقی جو فرقہ تھا وہ بہت امیر لوگ ہوتے تھے، اور اس طریقے سے ایک تھیولوجی بھی موو ہوئی کہ جو غربت ہے، جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، وہ خدا کی قرض کے نیچے ہیں، خدا کی لعنت کے نیچے ہیں، اور جتنے بھی امیر ہیں، دولت مند ہیں، مالدار ہیں، وہ ڈکلیئر ہوتے تھے کہ یہ زیادہ راست باز ہیں۔ تو ایک تو یہ میسج جو خدا کا تھا وہ یہ تھا کہ مختلف کاموں کے لیے ہدیہ جات آتے تھے، ہیکل میں اس کو مانیٹر کرنا ہوتا تھا، پھر ہیکل کے سسٹم سے اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا تھا۔ یہ ایک سسٹم تھا، جیسے دہ یقی کا ایک سسٹم تھا جو خدا نے ان کو دیا تھا تاکہ وہ سسٹم کے تحت چلیں، بیواؤں، یتیموں، لاویوں کے لیے، اور دیگر بلڈنگز فنڈز، اور جو ان کی تہوار ہوتے تھے ان کے اندر جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں اس کے لیے یہ فنڈز دیے جاتے تھے۔ لیکن اس کا جو پرابلم بنی، جس کو ہم کہیں گے کہ غلط تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ اسرائیل میں گئی، انہوں نے اپنی راست بازی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ یہ شاید اس کی وجہ سے میں زیادہ راست باز ہوں، میں زیادہ جنتی ہوں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا، مرکس نے اس کو اور زیادہ باریکی سے دیکھا کہ یسوع مسیح بیٹھتا ہے، بیٹھ کر واچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون کیا ڈال رہا، حالانکہ اس میں پتہ تو نہیں چلتا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیونکہ خدا ہے، اس کو دلوں اور گردوں کا پتہ ہے کہ کیا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں اس تعلیم کو بجائے کہ دولت کو وہ راست بازی کے ساتھ جوڑا جاتا نہیں، بلکہ اس نے جب بیوہ کو دیکھا، کنگال بیوہ کی بات کمپیریزن کیا، تو اس نے کہا کہ جب وہ سارا ہو گیا پھر وہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، یہ گفتگو پر شاگردوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوئی کہ تمہاری دانش تمہیں کس نے زیادہ دیا؟ اس کے پاس تو جو تھا، اس کے پیچھے اس کا دل تھا، اس کی خوشی تھی خدا کے ساتھ، وہ اس کی ریورنس، اس کا احترام، اس کا عزت اس کے اندر تھی، اور اس نے خوشی سے دیا، حالانکہ اپنی طرف سے اس نے 2 دمڑیاں ڈالی ہیں۔ لیکن جنہوں نے بہت دیا، جنہوں نے اس غرض سے دے کے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت پارساں ہیں، بڑے روحانی ہیں، بڑے راست باز ہیں، خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہوئی ہے،
خدا نے کہا کہ ان کی صداقت اور ان کی راست بازی کا معیار ان کی دولت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ دیا کیونکہ اس نے دل سے دیا۔ اس لیے نئے عہد نامے میں جب ٹیچنگز دینے کے والے سے اور گیونگ کے والے سے آتی ہے تو نہ تو وہ موسوی شریعت کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے نئے عہد نامے میں، ایون کہ کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ اس کو فضل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اور اس کے 8 باب میں پالوس رسول جب مقدونیہ کی کلیسیا کا کمپیریزن کرواتا ہے اس کا یہودیوں کے ساتھ، تو کہتا ہے تم نے تو دیا کیونکہ تم پہ تو کمانڈ ہے، تم تو شریعت کے تحت دے رہے، تم اگر نہیں دیتے تو تم مجرم بن جاؤ گے، تمہاری کھاتے میں ناراستی لکھی جائے گی، تم ڈر سے دے رہے ہو، تم خوف سے دے رہے ہو، تمہارے ریکارڈ مینٹین ہوئے ہیں۔ لیکن مقدونیہ نے تو خوشی سے دیا، انہوں نے تو اس فضل کے تحت دیا ہے جو فضل ان پر ہوا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 8 باب، اس نے اس گفتگو کو فضل کے ساتھ جوڑا۔ اس نے کہا کہ جب ان پہ فضل ہو گیا نا، اب ان کو یہ کوئی ڈر نہیں ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کسی نے کہا نہیں ان کو کہ تمہیں یہ ضروری دینا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی حیثیت سے بھی زیادہ دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ تمہاری نسبت ان پر فضل زیادہ ہوا۔ یہ لیسن ہے اس کے اندر جو یسوع مسیح دینا چاہتے تھے۔ بیوہ نے دیا کیونکہ بیوہ خدا کے فضل کے تحت دے رہی تھی، اس محبت کے ساتھ، اس تجربے کے ساتھ جو اس کے اندر خدا کا تھا۔ اور دوسرے وہ دولت مند دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں جن کے اندر خدا کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ دیٹ از اے کمپیریٹیو اسٹڈی۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً جو یہودی ہیں اور بڑے دولت مند تھے، یہ چونکہ دے کر اپنے آگے نرسنگے بجواتے، اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے کرٹیسائز بھی کیا، اس بات کی سرزنش بھی کی، مذمت بھی کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں اور اپنے آگے نرسنگے بجواتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ جب تو خیرات کرے، نظر کرے، جب تو دے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، یعنی اس کا واویلا نہ کر اور اس کے لیے تو لوگوں کو نہ جتا کہ میں نے یہ کیا ہے یا میں نے وہ کیا ہے۔ یہاں پہ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں یہ بہت ٹرینڈ ہے، لوگوں کو ایک آٹے کا تھیلا دے کر تو فیس بک پر چڑھا دیا جاتا ہے، یوٹیوب پہ، دیگر جگہوں پہ، سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کیا جاتا ہے کہ میں نے ایک آٹے کا تھیلا کسی کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے۔ سو یہ وہی کام ہے جو یہودی کر رہے تھے، اور وہی کام ہے جو آج بہت سارے لوگ جو ہیں اس دنیا میں بھی ایسے کام کر رہے ہیں، جس کی مذمت خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بھی کی ہے، اور آج بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے کوئی یہ بڑا مقبول کام نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے اس بارے میں سوال بھی کیا ہے کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، تو یہ تو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو وہ ان کے پاس اگلا جواز یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے یہ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تاکہ دوسرے بھی ہمیں دیکھ کر یہ کام کریں۔ تو میں اکثر یہ بات انہیں کہتا ہوں کہ آپ کسی کو اس بات کے لیے، اس مقصد کے لیے قائل نہیں کر سکتے جب تک خدا کا پاک روح کسی کو قائل نہ کرے۔ سو ہمیں اس غرض سے بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ ایسا کرے۔ اگر خدا کا پاک روح کسی کو قائل نہیں کرتا تو ہم کیسے کسی کو قائل کر سکتے ہیں؟ یا ہماری قائلیت کی وجہ سے اگر کوئی دے گا تو وہ بھی ہمارے جیسا ہی دے گا جیسے ہم دے رہے ہیں، لیکن اگر خدا کا پاک روح کسی کو قائل کرے گا تو پھر کوئی درست نیت کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ سو بہت ضروری ہے ہم اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، چرچ میں دیتے ہیں، تو اس غرض سے دیں کہ ہاں ہمارا یہ جو دینے کا تعلق ہے یا دینے کا جو رابطہ ہے، یہ صرف اور صرف کنیکشن جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ اور اگر ہم یہاں پہ خدا کے کلام میں اس بات کو بیان بھی کیا گیا کہ اگر زمین پر ہم اس کو دکھانے کے لیے یا دکھاوے کے طور پہ کرتے ہیں، نرسنگا بجواتے ہیں، تو اس کا اجر ہم پا چکے ہیں، ہمیں آسمان پر اس کے لیے کچھ خزانہ نہیں ملے گا، کچھ ریوارڈ نہیں ملے گا، کچھ اجر نہیں ملے گا۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے نرسنگے نہ بجوائیں، اپنے چرچے نہ کرائیں، ہم اپنے لیے لوگوں سے شاباش کی توقع نہ کریں، تاکہ ہمارا دیا ہوا، ہماری نیکیاں، ہمارے کام جو ہیں یہ خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہرے اور آسمان پر اس کا ہمیں ریوارڈ ملے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر اپنی نیکی کریں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور
اس کے ساتھ دوسری ہی آیت سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک کنگال بیوہ کو بھی دیکھا ہے۔ دراصل یہ جب ڈال رہے تھے امیر لوگ، دولت مند، تو بڑی آوازیں، بڑے نرسنگوں کی آوازیں آتی تھی کہ اوہو اس نے بہت زیادہ، لیکن اوبویسلی جب 2 دمڑیاں ڈالی گئی ہیں تو بہت کم آواز، بلکہ شاید کسی دولت مند کو تو پتہ بھی نہ چلا ہو کہ اس نے کچھ ڈالا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے دینے کو خدا دیکھتا ہے کہ ہم کیسے دے رہے ہیں، اور دینے کا معاملہ پیسوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ شاید میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں گے تو پھر میں خدا کو دے سکتا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے دینا ہے، نیت ہے، تو آپ آج بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ان سورسز میں سے جو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سو دینے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، دینے کا تعلق نیت سے ہے، دینے کا تعلق ہمارے دل سے ہے کہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس اچھا آج تو کم پیسے ہیں، پھر جب زیادہ ہوں گے تو پھر دیں گے۔ اگر آپ آج نہیں دے سکتے یا دینا نہیں چاہتے تو کل کلا زیادہ بھی ہوں گے تو آپ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر دینے کا رجحان نہیں ہے، آپ کی ہیبٹ نہیں ہے، اور آپ کا دل نہیں ہے دینے کے لیے۔ لیکن اگر دل ہے تو آپ تھوڑے میں بھی دے سکتے ہیں اور زیادہ میں بھی پھر آپ آسانی کے ساتھ دے سکیں گے۔ ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 2 دمڑیاں ایک خاتون کے پاس ہے بھی بیوہ، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے ہدیے کو زیادہ مقبول ٹھہرایا۔ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب، بڑا اچھا اور خوبصورت کویسچن آپ نے کیا کہ خداوند نے اس کے چھوٹے ہدیے کو، تھوڑے ہدیے کو کیوں کر مقبول ٹھہرایا۔ اور اس زمانہ میں جس میں خداوند یسوع مسیح اس زمین پر تھے، تو بیسیکلی دمڑی جو ہے اس دور کی سب سے چھوٹی اکانومی یا چھوٹی کرنسی یا سب سے چھوٹا سکہ جو ہے اس دور کا تھا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس عورت نے جب وہ 2 دمڑیاں، جیسے کہ بائبل مقدس اس بات کو بیان بھی کر رہی ہے کہ 2 دمڑیاں اس نے خداوند کی حضوری میں پیش کی ہیں، اور ایک اعتبار سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 دمڑیاں جو ہیں وہ یہودیوں میں لا کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ایک لیگل آفرنگ تھی کہ جو وہ دیتے تھے، یعنی کم از کم یہ تھی۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ عورت کنگال ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، تو بھی یہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ یہ عورت جو ہے محنت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارن کر رہی ہے، اور بیکار رہنا یا فارغ رہنا پسند نہیں کرتی، اور اپنی انکم میں سے نہ صرف اپنی نیڈ کو پورا کر رہی ہے، بلکہ وہ خداوند کے کلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ڈیو آفرنگ ہے وہ بھی خدا کی حضوری میں ڈال رہی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے امیر لوگ ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب وہ ہدیہ نرسنگوں کے اندر ڈالا جاتا تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی امیر شخص دولت مند آ رہا ہے زیادہ ہدیے کے ساتھ، تو جب وہ ہدیہ اس کے اندر ڈالا جاتا تو وہ زیادہ شور کرتا، دھڑ 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 در در در، یعنی کہ وہ آوازیں بہت، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک دم سے تھیلی جب اونڈیل بھی دیتے ہوں گے تاکہ زیادہ شور پیدا ہو اور لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی ہو۔ اور ہم اس بات کو متی کی انجیل اس کے 6 باب کی پہلی آیات پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ سو اس لیے، اور پھر آگے چل کر اس میں 3 کام جو خاص طور پر کہا گیا ہے، اس میں خیرات ہے، دعا ہے، روزہ ہے۔ اور خیرات کے حوالے چونکہ ہم گیونگ کے پہ ہی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے خداوند نے کہا کہ اگر تم آدمیوں کو دکھانے کے لیے یہ کرتے ہو تو تم اپنا اجر پا چکے۔ اور یہ منور صاحب آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میٹنگز میں چلے جائیں یا چرچز میں دیکھا جائے تو لوگ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جی کون کون ہم چرچ بلڈنگ بنا رہے ہیں یا کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جتنی آفرنگ دینا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے جی کہ میں 2000 دوں گا، اور دوسرا آتا ہے جی میں 20,000،
اور ایک کھڑا ہوتا ہے جی میں جو ہے وہ 2 لاکھ دوں گا, اور بڑی کلیپنگ ہوتی ہے اور لوگ بڑی انہیں پریز کرتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں دکھاوے کی ہیں, کیونکہ کلام تو یہ کہتا ہے کہ جو تیرا داہنا ہاتھ دیتا ہے اس سے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. سو اس لیے اس طرح کی گیونگ کو خداوند نے بار بار جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. سو یہ جو دولت مند ہیں جب خداوند کی حضوری میں ہیکل میں آ رہے ہیں اپنے ہدیے, چونکہ اس میں اس وقت نوٹ جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ کاغذ کی تو تھی نہیں کہ شور نہ پیدا ہوتا, اور اس لیے چونکہ وہ سکے تھے چاندی کے یا جس سلور کے یا جس بھی فارم میں تھے, اور جب وہ ڈالے جاتے تو بہت شور ہوتا اور لوگ سن سکتے تھے. سو اس سے خدا کے نزدیک تو انہیں کس اعتبار سے پذیرائی ملتی, لیکن آدمیوں کی نظر میں وہ بہت پذیرائی حاصل کر جاتے. آدمی ان کو بہت ایڈمائر کرتے, ان کو بہت پریز کرتے, لیکن وہی بات کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن اس عورت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے ساتھ کمپیئر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کی بہتات میں سے دیا ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے, اگر اس میں سے جب وہ 10,000 روپیہ دیتا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, یہ سیکریفائس نہیں ہے. سو سیکریفائس وہ ہے جس میں تکلیف پہنچے اور جس میں اذیت ہو, جس میں کوئی شخص جو وہ پین میں سے گزرے. سو یہ عورت بیوہ ہے, کنگال ہے, غریب ہے, تنہا ہے, اور جو کچھ وہ ارن کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مانگتی نہیں ہے, بیگر نہیں ہے, بلکہ وہ محنت کر کے اس میں سے سیکریفیشلی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں دے رہی ہے. سو خداوند نے اس لیے بھی اس کے ہدیے کو مقبول ٹھہرایا کیونکہ اس کی آفرنگ کے اندر سیکریفائس موجود ہے. آلدو اس کا کوئی مددگار نہیں, کوئی سہارا نہیں, کوئی میجر بڑا سورس آف انکم نہیں, لیکن تو بھی وہ خداوند سے محبت رکھتی ہے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہے. سو پہلی بات کہ اس لیے اس کا ہدیہ مقبول ٹھہرا کیونکہ اس کے ہدیے میں سیکریفائس ہے, قربانی ہے. اور دوسری بات کہ وہ فیتھفل ہے خداوند کے ساتھ, اس کی شریعت کے ساتھ, کلام کے ساتھ, کیونکہ جو کچھ شریعت میں لکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر شخص کو اتنا ہدیہ آفرنگ دینا ہے. سو اس لیے چونکہ وہ خداوند کے ساتھ, اس کی شریعت کے ساتھ فیتھفل ہے, تو اس لیے کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے آفرنگ دی ہے. سو خداوند نے اس بات کو نہیں دیکھا. ہم تو کسی شخص کی آفرنگ کو اس کی کوانٹٹی کے ساتھ میئر کرتے ہیں, کتنی بڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ خداوند جو ہے ہماری آفرنگ کو کوانٹٹی کے ساتھ نہیں بلکہ یاد رکھیں سیکریفائس کے ساتھ میئر کرتا ہے کہ اس میں قربانی کتنی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑے ہدیے قبول نہیں ہوں گے, بڑے ہدیے بھی قبول ہوں گے جب ان میں قربانی کا ایلیمنٹ موجود ہوگا. سو وہ خداوند کے ساتھ فیتھفل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سنسیئر ہے, خالص دلی کے ساتھ دے رہی ہے. وہ انسانوں کے سامنے جو ہے وہ پذیرائی حاصل کرنے کے لیے, اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے, سیلف فیم کے لیے ہدیہ نہیں دے رہی, یا وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ لوگ جانیں اور میں مشہور ہو جاؤں, اس اعتبار سے نہیں, بلکہ وہ اندر سے سنسیئر ہے, سنسیریٹی کے ساتھ, خالص دلی کے ساتھ, اور ایک مخلص رویے کے ساتھ وہ خدا کی حضوری میں ہدیہ دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ہدیے میں لو اور فیتھ موجود ہے. وہ جانتی ہے کہ جب میں خداوند کی شریعت کو خالص دلی کے ساتھ, قربانی کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ کمزور حالات میں بھی پورا کروں گی تو خداوند جو ہے وہ مجھے قبول کرے گا. سو اس لیے پالوس رسول بھی یہ کہتا ہے کہ ایمان جو محبت کی راہ سے کام کرتا ہے. سو اس لیے جب بھی ہم آفرنگ کے لیے آئیں اس میں سیکریفائس ہونی چاہیے, فیتھفلنس ہونی چاہیے, اور محبت اور ایمان اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. دین ہماری آفرنگ چاہے وہ چھوٹی ہے,
इंसानी नुक्ता निगाह से, तो भी वो बेवा के हदिये की तरह खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरेंगी। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और इसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप ज़रूर खुदावंद की हुजूरी में जितने भी लोग इस वक्त इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम वॉच करें। हम ज़रूर खुदावंद की हुजूरी में बीज बोया करें, दिया करें, ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे। और ये किसी लालच की वजह से हम आपको नहीं कह रहे कि आप खुदावंद को दें। जहाँ भी हैं, जिस चर्च में, जहाँ से भी आपको खुदा के कलाम की बरकत मिल रही है, आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, आप ज़रूर अपने चर्चेज़ में, अपनी कलीसियाओं में ज़रूर खुदावंद के कलाम की वुसअत के लिए, बादशाहत की वुसअत के लिए ज़रूर आप अपनी दायकियाँ, हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा उनकी हुजूरी में दिया करें। बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज़ हैं ना देने के। एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं कि जी नए अहदनामे में कोई हमें दायकी की तालीम नहीं दी गई। हम आपके साथ इस बात पे इत्तेफाक कर सकते हैं, और फिर आपको दूसरी बात पे इत्तेफाक करना पड़ेगा कि अगर नए अहदनामे में दायकी की तालीम नहीं है, तो जो नए अहद की तालीम है वो मान लें। नए अहद की तालीम 100% खुदावंद को दिया करें, ताकि आपकी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद की हुजूरी में मकबूल ठहरे। अगर आप नए अहदनामे की तालीम पे ही चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि नए अहदनामे के मुताबिक दायकी जो है वो देनी जायज़ नहीं है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक अपना सब कुछ ही खुदावंद को दे दें, यानी 100% देने के लिए फिर तैयार हो जाएं, ताकि आप खुदा को दिया ज़रूर करें और ये एक्सक्यूज़ ना पेश करें कि जी नए अहदनामे में दायकी नहीं है। आप दायकी नहीं देना चाहते, आप दायकी से बढ़ के दें। आप 20% दें, 30 दें, 40 दें, 100% आप खुदा को दें, ताकि खुदा के काम में और ज़्यादा वुसअत आए, तरक्की आए। और इसी तौर से हम आपसे ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप ज़रूर अपनी बरकत के लिए, ये किसी इंसान का फ़ायदा नहीं है, किसी चर्च का फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए है कि अगर आप खुदा को देंगे तो इसका रिवॉर्ड, इसका अजर खुदावंद आपको देगा, और आप ज़रूर ही देने के वसीले से बरकत पाएंगे। और मुश्किल ये है कि आम बंदा दे नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ना तो वो ईमान उसके अंदर मौजूद है, ना ही इस बात की तसल्ली है कि मुझे क्या मिलेगा। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतलाक़ ईमानदार पे होता है, जिसकी तवज्जो जो है वो आसमानी चीज़ों पर, इसलिए उसके लिए देना आसान है। वो आसानी से और बासानी तरीके से खुदा उनकी हुजूरी में अच्छा बीज बो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और पास्टर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो 5वीं आयत है, खुदा के कलाम में लिखा है, जब बाज़ लोग हैकल की बात कर रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र की हुई चीज़ों से आरास्ता है, तो इसका मतलब ये है कि अक्सर ही ये बातें करते रहते थे। हैकल की जो शान व शौकत है उस पर, यहूदियों के नज़दीक हैकल की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, उसको ये क्या समझते हैं जो अक्सर ही इस बात का तज़किरा करते रहते हैं? शुरू से ही जब से बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकली मूसा की क़ियादत में, तो खुदा ने उनको सिखाया था खैमा इज्तिमा की शक्ल में कि खुदा उनके दरमियान में सुकूनत करता है। इसलिए खैमा इज्तिमा का बनना उनकी एक तो शनाख्त थी, पूरी दुनिया के अंदर ये वाहिद कौम थी जो एक खुदा की इबादत करती थी। बाकी सब कौमें मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करती थी। फिर खैमा इज्तिमा कितनी भी देर वो आया, उस सिलसिले में रहे वो, ये मैसेज उनकी नस्ल दर नस्ल था कि यहोवा खुदा उनके दरमियान में सुकूनत करता है,
اسی کے وسیلے سے ان کی برکتیں ہیں، اسی کے وسیلے سے وہ سرفراز ہو رہے ہیں، اسی کے وسیلے سے وہ ملک موعودہ میں داخل ہوں گے۔ ہر چیز خدا کے گرد گھومتی تھی۔ اسی لیے یہودی دین مونوتھیاسٹکس بلیو کے نام سے جانا جاتا تھا کہ یہ واحد ایسا ایک مذہب ہے، ایک دین ہے جو براہ راست یہوہ ان کی قیادت کر رہا ہے، اور اس کی کیبنٹ نیچے لاوی اور نبی اور بادشاہ یا قاضی موجود ہیں۔ لیکن جب سلیمان تک یہ بات آئی اور داؤد نے اس خواب کو دیکھا کہ میں ہیکل بناؤں گا، تو سلیمان مشہور ہوا اس کام میں، کیونکہ سلیمان کا وہ دور تھا جس میں بہترین عمارتیں بنی اسرائیل میں بنی۔ اس دور کو وہ امن کا دور بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک لمبا عرصہ سلیمان کے دور میں بنی اسرائیل میں جنگ نہیں ہوئی۔ اور سلیمان نے جب ہیکل تعمیر کی تو دنیا کی بہترین اور خوبصورت عمارت تھی۔ یہ ہم خدا کے کلام سے بھی اس بلڈنگ کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ دل سے اس نے یہ کام کیا، داؤد نے اس کا پروجیکٹ دیا، اور لیکن پیچھے مقصد یہی تھا کہ ہیکل کے اندر خدا کی سکونت ہے اور خدا ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ لیکن وہ اپنی آرکیٹیکچر کے والے سے اتنی خوبصورت عمارت تھی، اتنی بیوٹیفل تھی کہ دنیا ملکہ سبا کی ملکہ تک اس کو دیکھنے گئے۔ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہم ترین عمارتوں میں سے آج بھی، حالانکہ ہیکل نہیں ہے لیکن ایک نام ہے اس بلڈنگ کا کہ بنی اسرائیل میں یہ ہیکل موجود تھی۔ تو خوبصورتی کے والے سے، اپنی آئیڈینٹی کے والے سے، خدا کی قدرت کے والے سے، خدا کے نام کو جلال دینے کے والے سے، اور خدا ہیکل کے وسیلے سے جو کام کرتا تھا یہوہ خدا، اس کے بھی حوالے سے بنی اسرائیل قوم پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ ایک خدا کا بوجھ بھی تھا کہ تمہارے وسیلے سے اے بنی اسرائیل میں تمہارے درمیان میں رہتا ہوں، جس سے وہ کاوننٹ کی بھی بات جاتی تھی کہ وقت آئے گا جب میں تمہارا خدا ہو جاؤں گا اور تم میرے لوگ ہو جاؤ گے، اور میں تمہارے درمیان سکونت کروں گا۔ لیکن اس عمارت کو ہسٹری بیان کرتی ہے، کئی دفعہ اس کو گرایا گیا، اس پر حملے ہوئے اور نقصانات ہوئے، لیکن پھر بھی یہ ہیکل ہیرودیس نے بھی اس ہیکل کو دوبارہ مرمت کرایا۔ یسوع مسیح کے ٹائم پہ بھی وہ بہت خوبصورت بلڈنگ تھی، جب ایون کہ یسوع مسیح بھی تھے۔ تو ان کو تو خیر نہیں پتہ تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ آج بھی دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم جب واپس آتی ہے 1948 میں اور اسرائیل دوبارہ بنتا ہے، آج بھی وہ اس دیوار کے ساتھ جو بقول ان کے کہ یہ ہماری ہیکل کی دیوار ہے، لیکن وہ آج بھی اس کو مس کرتے ہیں، اور آج بھی پوری طاقت کے ساتھ وہ اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنی ہیکل، ہماری شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، اس کی انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایسے پامفلٹس شائع کیے ہوئے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے، ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم اس کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہودیوں کے نزدیک ان کی سمجھو کہ یہ شناخت ہے، ہیکل کا مٹ جانا یہودیوں کی شناخت کا مٹ جانا تھا، ان کے یہ انڈیکیشن تھی کہ خدا ان سے چلا گیا، خدا جدا ہو گیا ان سے۔ ہیکل سے وہ جو تسلی پاتے تھے، اب جتنی بھی زبوروں کی کتاب بھی پڑھتے ہیں، دوسری کتب بھی پڑھتے ہیں، ہیکل ان میں نمایاں ہے۔ اور جب سلیمان نے بھی بنائی تھی تو دعا جب اس نے کی تھی ہیکل کے لیے، تو ایک اسکالر لکھتا ہے کہ 127 زبور جو ہے پرٹیکولر، شاید یہ وہ ٹائم تھا جب اس کی اناگوریشن تھی، اور اس نے سلیمان نے کھڑے ہو کے کہا تھا اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تو بیسیکلی وہ ہیکل ہی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ چاہے گارڈ بھی کھڑے ہوں، اگر خداوند اس کی حفاظت نہ کرے تو ہماری ساری آرمی کا، ہماری کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہمارے درمیان میں خدا رہے۔ تو ہیکل کی موجودگی ان کو یہ سب سے بڑی جو تسلی دیتی تھی، ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں اور بابرکت باتیں جو ہم نے خدا ان کے کلام میں سے، خدا ان کے خادم کے وسیلے سے سیکھی ہیں۔ یہودیوں کے لیے ہیکل جو ہے وہ انتہائی اہم اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہے،
شروع سے ہی، یہاں تک کہ یہودی جو تھے وہ ہیکل کے بارے میں کبھی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یسوع مسیح کے بارے میں بھی وہ اس لیے بھی غصے میں طیش میں آ جاتے جب خداوند یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اس مقدس کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کروں گا، تو وہ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ 46 سال ہو گئے اس ہیکل کو بنتے ہوئے، دراصل خداوند یسوع مسیح نے اس مقدس کی بات نہیں کی تھی۔ بہرحال یہودی بہت زیادہ کنسرن تھے اور بہت زیادہ عقیدت اس ہیکل کے لیے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سلیمان کی ہیکل ہے اس کی شان و شوکت، جاہ و جلال جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا ہے۔ اس لیے آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ ہیکل مسمار کی گئی، اسے پھر سے بنانے کی ایفرٹ کی گئی، کوشش کی گئی، اور اب تک ہیکل جو ہے وہ اس جلال تک نہیں وہ دیکھ سکے تھے جو جاہ و جلال انہوں نے سلیمان کی بنائی ہوئی ہیکل میں دیکھا تھا۔ اس لیے جب ہیرودیس بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ہیرودیس جیسی ہیکل بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیکل بنا کر دوں گا، تو انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہیرودیس بادشاہ چونکہ ایک بڑا زبردست آرکیٹیکٹ تھا، انجینئر تھا اس وقت کا، جس نے بہت ساری عمارات جو تھیں وہ تعمیر کی تھی، اور اس نے لوگوں کو اعتماد میں لیا کہ میں یہ کام کر سکتا۔ بہرحال بہت سارے یہودی جو ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی کہ ہاں یہ ہیکل بنا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ اس کا رقبہ جو ہے وہ پہلے تقریباً کچھ 17 ایکڑ تھا، لیکن ہیرودیس بادشاہ نے اس رقبے کو بڑھا کر تقریباً 35 ایکڑ پر اس ہیکل کو تعمیر کیا، اور پہلی ہیکل کی نسبت جو اب ہیکل بن رہی تھی، جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے تعمیر ہو رہی تھی، اس ہیکل میں 2 گنا چیزیں جو تھیں وہ استعمال ہوئیں۔ اور یہ تب بھی، یعنی خداوند یسوع مسیح کو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ 46 سال ہو گئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 46 سال سے یہ بن رہی اور ابھی تک یہ بنی نہیں ہے، چونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور تقریباً 20 سال اور اس پہ کام ہوتا رہا، تب جا کے ہیکل تعمیر ہوئی تھی، اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی۔ اور اسی لیے وہ ہیکل کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی عقیدت بہت تھی، وہ بہت زیادہ اس ہیکل سے پیار کرتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک پیش گوئی یہاں پہ کر دی ہے، اس کے تعلق سے ہم مزید جانیں گے، سیکھیں گے، اور پاسٹر سرور مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاسٹر صاحب یہاں جب وہ اپنی بلند بانگ عمارت کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ یسوع مسیح کو دکھا رہے ہیں کہ تو یہ دیکھتا ہے اس بلڈنگ کو، اس کارنامے کو، اس عجوبے کو تو دیکھتا ہے، تو تب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں کسی پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ پیش گوئی ایکچولی تو یسوع مسیح نے پروفیسی کی تھی، اور یہ پیش گوئی پروفیسی جو ہے یہ کب پوری ہوئی ہے اور کیسے پوری ہوئی ہے، ذرا اس کا سینیریو یا اس وقت جو ایک سچویشن تھی، اگر اس سچویشن کے تعلق سے آپ ناظرین کی رہنمائی کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت بہتر طور سے اس بات کو سمجھ پائیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں 2 یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 جو ہیں واعظ یا 3 پیغامات ہیں بڑے اہم ہیں، اور ان میں ایک تو پہاڑی واعظ ہے جس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 5ویں 6 اور 7ویں باب میں ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جو بالا خانہ میں جہاں پر آخری فصح ہوئی اس جگہ پر جو خداوند نے اپنے شاگردوں سے بات کی، شاگردوں کے لیے جو انٹرسیشن کی، سو وہ بھی ایک لمبا واعظ ہے، لمبی گفتگو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم زیتون کے پہاڑ پر جو واعظ ہے یا تعلیم ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لانگ سپیچ ہے، ایک بڑی خداوند نے تعلیم اپنے لوگوں کو یہاں پر دی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کا 24واں 25واں باب، اور پھر سیم اس کا ذکر ہم مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب میں، لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب میں دیکھتے ہیں، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، کہ خداوند بنیادی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوگا،
اور ہیکل، یروشلم، یہودی قوم کن ادوار میں سے گزریں گے، کن حالات میں سے گزریں گے. سو ان سارے جو ہے وہ واقعات کا ذکر ہم ان چیپٹرز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ایٹ لیسٹ جب خداوند نے یہ بات کہی ہے تو 6 ٹائم جو ہے اس نے شاگردوں کو اور اپنی قوم کو الرٹ کیا ہے، خبردار. آپ بار بار یہ پڑھیں گے خاص طور ان پیسیجز کے اندر کہ خبردار، اور پھر جاگتے رہو، بیدار رہو، دعا کرتے رہو. سو یہ چیزیں خداوند نے بار بار کہیں. سو بنیادی طور پر کیونکہ یہودی قوم نے پرامس مسایہ کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور جیسے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنوں کے گھر آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اب وہ ایک پرامس مسایہ کے طور پر پام سنڈے کو وہ داخل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی رہنماؤں نے اس وقت کے سردار کاہن اور سنہیڈرن کے لیڈرز نے ٹوٹلی اسے ریجیکٹ کر دیا. سو دین جو ہے وہ خداوند کے مائنڈ میں اور اس کی اسپرٹ میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں کہ ریجیکشن ہو گئی ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ گرفتار کیا جائے گا. وہ جانتے تھے، شروع سے آئے اس بات کے لیے تھے، لیکن خاص طور پہ جب انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اس بات سے واقف تھے، اور اسی پس منظر میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں کہ جب ہم 6 آیت کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. سو آپ کا کویسچن جیسے کہ یہ کب اور کیسے پورا ہوا، اور اس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 37 سال کے بعد 70 AD میں جب یہودی رہنماؤں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کی، اور جب انہوں نے بغاوت کی تو ایک بار پھر یہودی رومن جو افواج تھی وہ الرٹ ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف یروشلم کو بلکہ جو باقی اسرائیل کے مشہور شہر تھے ان پر دوبارہ سے انہوں نے قبضہ کر لیا. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 134 ڈیز 134 دن تک انہوں نے یروشلم کا گہراؤ کیے رکھا، تاکہ یہ ہے کہ وہ سرنڈر کریں، اپنے آپ کو پھر سے رومن امپائر کے تابع کر دیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیں. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیا تو دین اس وقت کا جو ان کا جنرل تھا، ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ اس ایریے میں جو ان کا آرمی چیف تھا جنرل ٹائٹس، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ اب آگے بڑھ کر یروشلم کو جب وہ مسمار کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اور جو بھی شخص سامنے آئے اس کو قتل کر دیا جائے. اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پر حالانکہ جنرل ٹائٹس کی اسٹرانگ وش کے باوجود وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خوبصورت عمارت کو مسمار کیا جائے، ڈھا دیا جائے، لیکن حالانکہ اس نے اپنے جو آرمی سولجرز تھے انہوں نے اس بات کی سجیسٹ بھی کیا، انہوں نے اس بات کا حکم بھی دیا، اور اس نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ یہ ایک دنیا میں خوبصورت ترین بلڈنگ ہے، اس کو محفوظ رکھا جائے. لیکن چونکہ خداوند نے اس بات کی پہلے سے ہی پیش گوئی کر دی تھی، پروفیسی کر دی تھی کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، سو نہ صرف ہیکل کو مسمار کیا گیا، نہ صرف ہیکل کو ڈھا دیا گیا، بلکہ کلام میں جیسے لکھا ہے نا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. چونکہ اس پروفیسی کا پورا ہونا ضرور تھا، اور چونکہ ہیکل ایک خوبصورت اور مہنگی ترین عمارت تھی، اور اس کے اندر اور باہر سارے کا سارا سونا جو ہے وہ منڈا ہوا تھا. جب ہیکل کو جلایا گیا تو اس کے باعث کہا جاتا ہے کہ سونا میلٹ ہو کر جو پتھروں کی درزیں تھیں ان کے اندر چلا گیا، اور اس سونے کو نکالنے کے لیے پھر رومن جو سپاہی تھے انہوں نے ہر ایک پتھر کو علیحدہ کیا، تاکہ یہ نبوت جو خداوند نے کہی کہ یہاں پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے. سو اس طرح سونا جب نکال رہے تھے تو جب انہوں نے سارے پتھروں کو اکھاڑ دیا، الگ کر دیا، تو وہاں پر یہ نبوت پوری ہوئی کہ یہاں پر کسی پتھر پر پتھر باقی نہ. سو نہ صرف ہیکل کو مسمار کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار
आल्दो इसके बाद ज़्यादा तादाद में भी, लेकिन यहूदी तारीख में पहली बार 10 लाख से ज़्यादा यहूदी जो हैं वो कत्ल किए गए और सारी कौम परागंदा होकर दूसरे मुल्कों में पहुंचाई गई। और उसके साथ साथ यरूशलेम के फाटकों को जब वो जला दिया गया, दीवारों को मस्मार कर दिया गया और जो कुछ भी यरूशलेम में था सब कुछ ढा दिया गया। कहा जाता है कि सिवाय हेरोदीस के 3 बड़े टावर्स के और जो वेस्टर्न वॉल जिसका भी जिक्र भी हो रहा था, जो हैकल की मगरबी दीवार है जो आज भी हम वीडियोस में देख सकते हैं, सिवाय इन 2 जगहों के बाकी सब कुछ यरूशलेम का और हैकल का रोमन जो सिपाही थे उन्होंने बर्बाद कर दिया, जला दिया, ढा दिया और यहाँ तक कि सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया। सो इस तरह 70 AD में वो सब कुछ जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, प्रोफेसी की, पेशगोई की, वो 70 AD में पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बड़ी डिटेल्ड और बड़ी तफसील के साथ ये जो फिगर आप 10 लाख का दे रहे हैं, ये जोसेफस मौरिख, हाँ जी, जोसेफस भी और इसके टेसिटस जो रोमन हिस्टोरियन था उसने भी लिखा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एग्जैजरेट करके बयान करते हैं, ये दोनों ही। बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पर ये तबाही हुई, बर्बादी हुई और बहुत सारे लोग जब सुनते हैं हैकल के बारे में, और आज भी बहुत सारे मसीही भी, यहाँ तक कि हमारे अपने लोग जो हैं वो बहुत कंसर्न है हैकल के लिए, हुए हैकल क्यों तबाह हुई, तो बहुत मतलब अजीब तरह के ख्यालात भी रखते हैं। लेकिन याद रखें हैकल खुदा की मर्ज़ी की वजह से ख़त्म हुई थी। अगर ये हैकल आज तक कायम होती तो मसीह की जो कुर्बानी है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती। सो ये खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक डिमोलिश की गई थी और खुदा की मर्ज़ी की वजह से इसे ख़त्म किया गया। और आज तक भी अगर हैकल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये खुदा की मर्ज़ी है, क्योंकि जो हैकल बनेगी इसका मतलब है कुर्बानियाँ फिर शुरू हो जाएंगी। सो मसीह की कुर्बानी फिर लोगों के लिए एक मुअम्मा बन जाएगी, एक राज बन जाएगी। मसीह ने क्यों कुर्बानी दी अगर फिर से खुदा ने कुर्बानियाँ शुरू करानी हैं? सो याद रखें कि हैकल मिस्मार हुई खुदा की मर्ज़ी की वजह से, और एक तो अदालत थी और उन पे चूँकि ये खुदा की जजमेंट थी कि ये लोग जो थे इन्होंने मसीह की तालीम का यकीन नहीं किया, मसीह पर ईमान नहीं लाए, इसलिए ये हैकल जो थी ये तबाह व बर्बाद हो गई और खुदा ने इसको। और दूसरी बात ये है कि खुदावंद जिंदा खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी की जो इम्पोर्टेंस है उसको वाज़े करना था कि वो कितनी अहमियत की हामिल है, इसलिए हमें दुनियावी किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, हत्ता कि आज भी नहीं है, इसीलिए आज तक हैकल तामीर नहीं हुई है। सो इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हर बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है और आइंदा भी चूँकि हम ऐसे एपिसोड्स जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आप कलाम मुक़द्दस की डेप्थ और गहराई को जानते रहें। अभी भी आपका कोई सवाल हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।